सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी को नौशहरा विरका के इलाके लील विरका में सपुर्द खाक किया गया। तदफीन के वक्त हर आंख अश्कबार थी। मरहूम की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके लील विरका में भी अदा की गई। नमाज जनाजा मौलाना अरशद आबदी की इमामत में की गई। अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी को आहों और सिस्कियों में नौशहरा विरका के इलाके लैल विरका में सुपुर्द तुराब कर दिया गया। मरहूम की नमाज जनाजा आबाई इलाके लैल विरका में भी अदा की गई। नमाज जनाजा मौलाना अरशद आबदी ने पढ़ाई। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सैयद अफजल हुसैन नकवी की नमाज जनाजा में साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, साबिक डिप्टी मेयर लाहौर राव शहाबुद्दीन, ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज और मारूफ ताजर रहनुमा खालिद अंसारी समेत आला अफसरान और सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। सैयद अफजल हुसैन नकवी की तदफीन के मौका पर दिल मगमूम और हर आंख अश्कबार थी। तदफीन के बाद मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और कमिश्नर गुजरांवाला जुल्फ़िकार घुमन की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी एक हमा जहद शख्सियत थे। सहाफ़त के साथ साथ तालीम के फ़रोग़ के लिए भी सरगर्म अमल रहे और फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी एक हमा जहद शख्सियत, जिन्हों की क़यादत में सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने 2008 में सैयद अफजल नकवी की क़यादत में सफ़र का आगाज़ किया था। सैयद अफजल हुसैन नकवी के ज़ेरे साया सिटी 42, 24 न्यूज़, रोही, सिटी 41, UK 44 और रवामा सिटी 21 की बुनियाद रखी गई। उनके चेयरमैनशिप के पूरे अरसे में उनका राबता ग्रास रूट लेवल पर टॉप से लेके नीचे बॉटम तक के जो एम्प्लॉइज थे उनके साथ एक शफीक बाप की हैसियत से उनका किरदार था और वो फर्स्ट नेम बेसिस पर सबसे मुखातिब होते थे। वो एक इंसान की हैसियत से भी उनका हाथ बहुत बड़ा है और एक प्रोफेशनल अदारे के सरबराह की हैसियत से भी उनके जो इक़दामात हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको एक तवील अरसे तक याद रखा जाएगा। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक ये अदारा कायम रहेगा, अल्लाह इसको कायम रखे, उनकी याद जो है वो महव नहीं हो सकती जहनों से। सैयद अफजल हुसैन नकवी मैदान सहाफ़त में खिदमत सर अंजाम देने के साथ साथ तालीम के फ़रोग़ के लिए भी सरगर्म रहे। मीडिया को इंसानियत की खिदमत का जरिया बनाया उन्होंने। सही माना सिटी न्यूज़ नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट था वो बुनियादी तौर पर यही था कि पूरे लाहौर को, फिर पूरे पाकिस्तान को और तमाम इलाकों को साथ लेकर एक फैमिली की सोच में चला जाए और एक अपनायत का एहसास हो, इंसानियत की खिदमत की जाए। और हमारी कोशिश यही होगी कि इंसानियत को हम अपनी ताकत बनाएं और सैयद अफजल नकवी साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए बड़े मैं समझता हूँ कि पुरज़म होकर उनका जो नस्बुल-ऐन था उसको पूरा करने की कोशिश करें। सैयद अफजल हुसैन नकवी समाजी रहनुमा थे और हमेशा फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि मां की ममता मर गई। दिलखराश वाक़े ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। रावलपिंडी के RIC अस्पताल में सगी मां की अपने 1 साला बेटे को कत्ल करने की कोशिश। सगी मां ने पहले बच्चे का चेहरा अपनी चादर से ढका और फिर गला दबाकर कत्ल करने की कोशिश की। ड्यूटी पर मौजूद नर्सें CCTV कमरे में मां की हरकत देखकर दौड़ती हुई बच्चे के पास पहुंची और बच्चे को बचा लिया गया। हमारे साथ मौजूद है उस्मान जावेद, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा बच्चे की हालत अब कैसी है और मां के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, क्यों किया इस मां ने इस तरह से?
دیکھیں بچہ اس وقت خیریت سے ہے اور راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زیر علاج ہے، اور یہ عارضہ قلب کے امراض میں مبتلا یہ 8 ماہ کا ذوالقرنین RIC میں زیر علاج تھا کہ ممتا مر گئی، اور ماں نے اپنے سگے بیٹے کا گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی، اور سگی ماں نے جو ہے وہ اپنی چادر میں اس کو لپیٹا، اور چادر میں لپیٹنے کے بعد اس کو گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی، اور اس تمام واقعے میں CCTV کیمروں نے اس واقعے کو محفوظ کر لیا، اور جو ڈیوٹی پر موجود نرسز تھی وہ دوڑتی پہنچی اور انہوں نے اس تنگ دل ماں سے بچے کو چھین کر بچے کو جو ہے وہ آزاد کروایا، اور اس کے بعد پولیس کو معاملہ یہ پٹ اپ کیا گیا، اور پولیس نے اس واقعے پر کارروائی اس لیے نہیں کی کیونکہ پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جو بچے کا والد ہے، ذوالقرنین کا والد، وہ تھانے میں آئے اور انہوں نے تحریری طور پر پولیس کو یہ درخواست دی کہ وہ اس ماں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، اور ان کے ساتھ اور گواہان بھی موجود تھے جنہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتی، اور پولیس نے اس درخواست کی بنا پر ماں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور اس کو چھوڑ دیا، اور بچہ اس وقت راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زیر علاج ہے، اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے بھی اس حوالے سے نوٹس لیا ہے، اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جو ٹیمیں ہیں وہ موقع پر پہنچ چکی ہیں اور بچے کو اپنی تحویل میں لے کر اس کا علاج معالجہ جاری ہے، اور پولیس نے ابھی تک جو پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ چونکہ درخواست جو موصول ہوئی ہے والد کی جانب سے اس میں کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی، جس کے باعث اس بچی کے اس ماں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، اور جو ہماری اسپتال انتظامیہ سے بات ہوئی، اسپتال انتظامیہ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ جو ہی ان کو اطلاع موصول ہوئی کہ ماں اپنے بچے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو فوری طور پر معاملہ پولیس کے نوٹس میں لایا گیا تاکہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کیونکہ جو مدعی مقدمہ ہے، جو والد ہیں اس بچے کے، انہوں نے پولیس کو کارروائی کرنے سے روکتے ہوئے درخواست دی، تحریری درخواست دی کہ وہ اپنی بیوی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، اسی وجہ سے پولیس نے ماں کو جو ملزمہ ہے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی۔ جی عثمان جاوید بتائیے گا کہ بچہ کتنے عرصے سے اس ہاسپٹل میں زیر علاج تھا اور ماں کے علاوہ کیا کوئی اور رشتہ دار وہاں پر موجود نہیں تھا؟ دیکھیے وہاں پر کوئی رشتہ دار ان کا موجود نہیں تھا، اور یہ 2 ہفتے سے بچہ 2 ہفتے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اس بچے کو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں۔ بیسیکلی ان کو عارضہ قلب کی بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں منتقل کیا گیا، اور ابھی بھی بچہ جو ہے اس کا آپریشن تو ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی وہ ڈاکٹرز کی جو انتہائی نگہداشت وارڈ ہے وہاں پر زیر علاج ہے، اور ڈاکٹرز اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ بچے کی مکمل دیکھ بھال کی جا رہی ہے، اور بچہ جو ہے اس وقت اس کی حالت۔ ٹھیک ہے عثمان جاوید، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد نقوی، ڈائریکٹر چائلڈ پروٹیکشن بیورو۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عابد نقوی صاحب، یہ بچہ جو ہے جسے نرسز کی جانب سے بچا لیا گیا تھا اب یہ آپ کی تحویل میں ہے، بچے کی حالت کیسی ہے اب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ واقعہ پیش آیا تھا گزشتہ روز کہ بچے کو اٹینڈنٹ کے طور پہ اس کی والدہ وہاں پہ موجود تھی، اور CCTV میں یہ 2 بار آیا کہ والدہ نے اس بچے کا سانس روکنے کی کوشش کی، تو اس کے اوپر اسپتال انتظامیہ کو تحفظات ہوئے تو انہوں نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو کال کی۔ جب ہماری ہم نے کال ریسیو کی تو اس کے اوپر ہم نے فوری طور پہ رسپونڈ کرتے ہوئے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی تحویل میں اس بچے کو لیا، اور اس والے سے اپنی انتظامیہ کو بھی آگاہ کیا، تو ہماری جو چیئرپرسن ہے سارہ احمد، انہوں نے خصوصی طور پہ ہدایات جاری کی کہ اس بچے کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں، اور ابھی گزشتہ روز ہی اس بچے کی کامیاب سرجری ہوئی ہے کیونکہ اس بچے کو سانس لینے میں کوئی دقت کا سامنا تھا، اس کی ایک شریان ٹکڑی ہوئی تھی، تو سرجری اس کی بالکل ٹھیک اور ہو گئی ہے، اور اس کے بعد یہ بچہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی تحویل میں ہے، اور اس کے حفاظت کے لیے اور علاج و معالجہ کے لیے جو بھی اقدامات ضروری ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا تو ہسپتال انتظامیہ نے RIC کی انتظامیہ نے بچے کی جو والدہ ہے اس کو تھانہ وارث خان کے حوالے کیا تھا، لیکن اس کا والد جو بچے کا والد ہے اور اس جو بچے کی والدہ سونیا ہے، اس کو انہوں نے پولیس کے حوالے اس لیے نہیں کیا کہ یہ بچہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کا ایک بچہ پہلے سے بھی ایک معذور ہے
اور جس کی وجہ سے یہ بچہ بیمار ہوا تو یہ ٹینشن میں تھی، تو اس میں اس کے پیش نظر یہ سارا کچھ کیا. تو انہوں نے پھر اس کو اپنی والدہ کو بچے کی اپنے گھر لے گئے، لیکن چائلڈ پروٹیکشن بیورو اسٹیٹ کے طور پہ اگر فیملی کوئی کارروائی نہیں کرے گی تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو اس خاتون کے خلاف FIR درج کروانے جا رہا ہے. میری انتظامیہ، میری چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جو سربراہ ہیں سارا احمد، ان کی مکمل طور پر ہدایت ہے کہ اس کے خلاف قرار واقعی جو بھی کارروائی ہم کریں گے. ٹھیک ہے عابد نقوی صاحب، اب کیا پروسیجر اپنایا جائے گا؟ بچے کے حوالے سے بچے کو اپنے پاس رکھا جائے گا یا پھر اگر اہل خانہ کی جانب سے ڈیمانڈ کی گئی تو بچے کو حوالے کیا جائے گا اہل خانہ کو؟ جی، اہل خانہ کے حوالے کرنے کے حوالے سے تو ابھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو بھی کافی تحفظات ہیں، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ بچے کی سیفٹی دیکھنی ہے، بچے کی صحت کا خیال کرنا ہے. تو ابھی تو فوری طور پہ ہم کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لیں گے کہ اس کو فیملی کے حوالے کرنا ہے. بچہ مکمل طور پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی تحویل میں ہے اور بالکل صحت مند ہے، اور سرجری کے بعد معمول کی جو بھی بچے کی آگے لائف چل رہی ہے تو اس کا ہم مکمل دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں، اس کی صحت کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے. لیکن فوری طور پر اس کو اب فیملی کے حوالے نہیں کیا جائے گا اور یہ بچہ فیملی کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا. جب اس کے والد کو بھی ہم نے ملنے کی اجازت دی تھی سرجری سے پہلے ایک دفعہ، تو وہ اپنی نگرانی میں اپنے سامنے اس کو ملنے کی اجازت دی تھی، اور والدہ کا تو ہم نے بالکل بند کیا ہے کہ والدہ کی کوئی رسائی نہیں ہوگی بچے تک. تو جب تک مزید کوئی ہمیں شورٹی نہیں ملے گی بچے کے تحفظ کے حوالے سے تو تب تک یہ بچہ ہم فیملی کے حوالے نہیں کریں گے. ہمارے پاس تمام تر وسائل موجود ہیں بچے کو سنبھالنے کے حوالے سے، تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو مکمل اس بچے کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور جب تک ضروری ہوگا تو ہم بچے کو اپنی حفاظتی تحویل میں ہی رکھیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد نقوی صاحب آپ کے وقت کا، اور عثمان جاوید ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. FBR کا ڈیٹا ہیک ہونے کا معاملہ وفاقی وزیر خزانہ سے چھپانے کی کوشش کی گئی. ذرائع کے مطابق شوکت ترین نے FBR سے اظہار ناراضی کیا. وفاقی وزیر خزانہ تحقیقات سے بھی غیر مطمئن ہیں. چیئرمین FBR کی تبدیلی کے لیے تجاویز تیار کر لی گئی ہیں. تفصیلات جانیں گے، ابراہیم راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابراہیم راجہ، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس بارے میں؟ جی، ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ FBR کا ڈیٹا ہیک ہونے کے معاملے پر وزیر خزانہ کو اندھیرے میں رکھا گیا اور پہلے 72 گھنٹے انہیں یہی بتایا گیا کہ یہ ایک انٹرنل فالٹ ہے جس کو بہت جلد دور کر لیا جائے گا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بہت بڑے پیمانے پر FBR کی ویب سائٹ پر ایک سائبر اٹیک ہوا تھا اور وزیر خزانہ کو اس معاملے پر جو غفلت ہوئی ہے FBR کی وہ پوری غفلت چھپائی گئی تھی. اور اس کے بعد وزیر خزانہ نے ایکشن لیا ہے اس معاملے پر اور چیئرمین FBR جن کو خود انہی کی ریکمنڈیشن پر چیئرمین FBR لگایا گیا تھا، اب وزیر خزانہ نے ان کی تبدیلی کے لیے تجاویز تیار کرنے کا حکم دیا تھا. اور ہمارے ذرائع کے مطابق چیئرمین FBR کی تبدیلی کے لیے تجاویز تیار کر لی گئی ہیں یہ ڈیٹا ہیکنگ اسکینڈل کے بعد. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں انٹیلیجنس ادارے اور ملیر پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے. دہشت گردوں کے قبضے سے 2 دستی بم برآمد کیے گئے. گرفتار دہشت گردوں کا تعلق جنوبی وزیرستان سے بتایا جا رہا ہے. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے ایڈیٹر کرائم سندھ فیصل شکیل سے. فیصل شکیل، آگاہ کیجیے اس کارروائی کے بارے میں مزید. جی بالکل، یہ SSP ملیر ہے عرفان بہادر، ان کے مطابق خفیہ اطلاع پر ابراہیم حیدری میں چھاپہ مارا جہاں سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 2 دہشت گردوں نعمت اللہ اور بابا اور پیر اللہ کو گرفتار کیا. یہ دونوں ملزمان جو ہیں یہ جنوبی وزیرستان سے ان کا تعلق ہے اور افغانستان میں دہشت گردی کی تربیت حاصل کر کے آ چکے تھے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دوران تفتیش ابھی انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے سوراب گوٹ کے علاقے میں ایک شخص مہتاب کو جو ہے وہ مخبری کے شعبے میں قتل کیا تھا. اس کے علاوہ بھتہ خوری اور جو ہے وہ دیگر جرائم کی وارداتوں میں بھی ملوث تھے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ نعمت اللہ کا ایک بھائی ہے برکت اللہ، وہ جیل میں ہے، جبکہ ایک بھائی جو ہے وہ 2014 میں پولیس مقابلے میں مارا جا چکا ہے. تو ان سے مزید انکشافات کی امید ہے. ان کو دہشت گردی کے بارے میں جو ہے حکیم اللہ محسود جو ہے اطلاع دیتا تھا. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ یہاں پر TTP کے مخالف لوگوں کی جو ہے وہ ریکی کر رہے تھے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.